औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ खुशहाल गज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अटियाबाला से बराह रास्त। आज चूँकि एक अहम इशू है जो गुज़श्ता 3 सालों से आज़ाद कश्मीर की ज़िला जन्म वैली में जो कत्ल की वारदातें बज़ाहिर तो उनको ख़ुदकशी करार दिया जाता रहा, लेकिन इसी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अटियाबाला के साफ़ी जिन्होंने बड़ी तहकीक रिपोर्टिंग की और उनको कत्ल साबित किया, जिस पे पुलिस ने FIR दर्ज की और बाद में चलते चलते उन्होंने मुलज़िम भी गिरफ्तार हुए, लेकिन राजीनामा करके उनको मामला को ख़त्म कर दिया गया। अब इसी तरह गुज़श्ता रोज़ बांडी गुरसियाँ से इसी जन्म वैली का एक इलाका है बांडी गुरसियाँ, वहाँ से तल्लुक़ रखने वाली एक बुशरा बीबी नामी खातून जो शादीशुदा थी। और इसमें एक बात और मैं ऐड करूँ कि जो इससे पहले भी 2 औरतें जिनके कत्ल की FIR दर्ज हुई वो भी शादीशुदा खातून थी, और आज फिर 1-2 साल नहीं गुजरे कि एक बुशरा बीबी जिसको कत्ल किया गया। और बज़ाहिर क्योंकि इस वक्त तक मीडिया के पास जो प्रेस क्लब में हमारे पास जो इत्तलात पहुँच रही हैं वो यही है कि इसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। क्योंकि हमारे साथ आज जो इन्वेस्टिगेटर जो हमारे नुमाइंदगान हैं प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं ज़िम्मेदारान हैं, उनसे इस बात तो मेरे साथ हैं शाहिद अजीज़ कैनी साहब, इनका भी हालात पे बड़ी गहरी नज़र रहती है और ये बिलखुसूस ये कत्ल के जो मामलात होते हैं इस तरह खुदकशियों की, उन पर बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और मेरी दूसरी तरफ हैं जनाब मुबारक अवान साहब, इनकी भी बड़ी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टें बड़ी वेलड रही हैं, और इन्होंने जो पहले 2 ख़वातीन की जिनके कत्ल को खुदकशी का वो हादसा करार दे के दबाया जा चुका था, इनकी बड़ी काविशों से वो बिल आखिर वो कत्ल साबित हुआ। और मेरे साथ जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर हैं जाहिद अवान साहब, ये भी बड़ी दस्तरस रखते हैं और इस इलाके के हवाले से। तो आज हम इस मामले पे गुफ्तगू करेंगे कि जो मालूमात इस वक्त साफ़ी भाइयों तक पहुँची हैं, ये जो बुशरा बीबी वाला मामलात हुए हैं कि इनके पास क्या क्या है और ये अपनी क्या ऑब्जर्वेशन देना चाह रहे हैं इस पे। तो मैं सबसे पहले आप बताएं कि आपके नोटिस में जब ये आया तो सोशल मीडिया पे आपकी जो पोस्टें तो देखी आपने, बड़ी एक ये समझने कार खैर में हिस्सा लिए, तो आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से आप तक? जी बहुत शुक्रिया खुशहाल गज़ाफ़ी साहब, आपकी तरफ से ये अच्छी काविश है कि हम आज इस मुद्दे के ऊपर बैठे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जो कत्ल का वाक़या है, अभी इस लड़की के शादी हुए कह रहे हैं ज़रा से ही पता चला जी 2 साल हुए हैं, 2 या 3 साल हुए। 2-3 साल में अगर इसके साथ इसके घर वालों की कोई रंजिश थी या कोई इस तरह का वाक़या था तो वो बाकी इसके अहलिहाना को बता सकते थे। इस तरह का वाक़या करना कि उसको अब गोली लगी या उसकी गोली देखें डॉक्टरों के मुताबिक, पहले जब हम हॉस्पिटल में देखा उसको तो उसकी कमर पे गोली लगी और आगे उसके जो है चेस्ट से बाहर निकल गई। अब ये वाक़या सरेदास यानी ख़ुद तो फायर कोई इस तरह कर नहीं सकता पीछे से आगे, ये बज़ाहिर जिस तरह हमने देखा है, ये इन्वेस्टिगेट किया अपने तरीके से इसको ये कत्ल लगता है कि इसको कत्ल किए गए। अब पुलिस की जानिब से ये है कि पुलिस ने अब तक जो इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं की है। पुलिस बैठी है, इसको कह रही है कि वर्षा आएंगे वर्षा वो करेंगे, रियासत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम बनता है ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना। अब इंतज़ामिया देख रही है वर्षा को, वर्षा ने कब्र ज़ी भी बहुत सारे वाक़यात हुए जिनके ऊपर उन्होंने जिरगदारी को तरजीह दी है और जिरगदारी करके लोगों ने ऐसे वाक़यात हुआ नहीं। अभी देखें नरददिया में एक वाक़या हुआ, पुलिस के SHO कहते हैं जी देखें उसको चीते ने मार दिया, खबर लगवा दी उन्होंने। बाद में हम लोगों को कितना वो सुप्री का सामना करना पड़ा उसके ऊपर के जी। अब औरत है उसको रात को कत्ल करके सास ससुर और उसके हावन ने जंगल में फेंक दिया। वो किसी की बेटी है, किसी की है ना, उसको बाल को उसको बड़ा किया है। लोगों का कम अज़ कम इस चीज़ को समझे। वालदेन जो जिनकी बेटियाँ होती हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल के ये लोग ऐसे करते हैं, जिरगदारी कोई आ जाता है, कोई वकील आ जाते हैं, कोई दीगर से ऐसे समाजी लोग, ऐसे लोगों को माशरे के अंदर जो है ना ये इस तरह के इक़दाम की रोकथाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करें हो। आप देखें ये जो वाक़या हुआ है ये काफ़ी इस तरह का है कि इसके ऊपर हमारा तो ये बनता है, हम लोग इसका मुतालबा ये कर सकते हैं या हमारी जो इसमें तहकीक है वो ये है कि इसको जुडिशरी की तरफ ले जाया जाए, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी।
پولیس سے ہٹ کے ایک جو پچھلی انکوائری کی جائے اس واقعے کی، اور جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو کیندر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ کل کوئی ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ اچھا شاہد صاحب، گزشتہ جو 3 برسوں میں یہ 2 واقعات ہوئے جن کو پری پلان آپ یہ سمجھ لیں کہ قتل تھے، ان کو خودکشی کا معاملہ دے کے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا فیڈ بیک ہوا کہ ملزم گرفتار ہوئے، راضی نامہ ہو گیا، تو کیا اس سے تقویت نہیں مل رہی ہے اس سسٹم کو؟ بالکل ہے ایسے ہی، جس کی وجہ سے آج ایک اور واقعہ ہو گیا۔ یہ یک کے بعد دیگرے ڈیمیا سوکڑ ایک واقعہ ہوا، خاتون نے شوہر کو قتل کر دیا۔ نردجیہ میں واقع ہوا، شوہر کو قتل کر، اس نے اپنا بیوی کو جو ہے نا قتل کر دیا شوہر نے۔ اب جو ہے نا ادھر یہ واقعہ ہو گیا، ابھی چند روز پہلے ایک وہ عورت کی جو نعش وہاں سے بہہ کے آئی نالے میں، اس کا بھی انہوں نے کہا جی اس کا پاؤں پھسل کے وہ ہو گئی۔ میں نے اس کے اوپر متعدد بار یہ لکھا ہے کہ ضلع کے اندر اکثر واقعات ایسے دیکھنے میں آئے جہاں پہ یہ عورتوں ان کا پاؤں پھسل رہا ہے، عورتیں ہی ندی نالوں میں بہہ رہی ہیں، کسی کو کرانٹ لگ رہا ہے، کوئی جل رہی ہے۔ کیا آیا یہ عورتوں کے ساتھ ایسے واقعات یہ ہو رہے ہیں، اس طرح کے معجزات باقی کوئی اس میں ہو رہی ہیں؟ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، ادارے تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ پولیس کا کام ہے جرائم کی مسئلوں کو روک تھام کرنا، نہ کہ پولیس کیا کرتی ہے، پولیس کے پاس ٹھیکیدار آ گئے، معززین آ گئے، بیٹھے جی ٹھیک ہے بس ایسے ہو گئی جانے دیں اس کو۔ پولیس اپنی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی۔ سب سے زیادہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر اگر جرائم بڑھنے کی بنیادی وجہ پولیس انتظامیہ کی جو بنتی ہے وہ تحقیق نہیں ہوتی اپنی، بلکہ وہ زیادہ تر انحصار کرتے ہیں جرگداری کے اوپر، سیاست انوالو ہو جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اگر یہ پس پشت رکھ کے انتظامیہ اور پولیس قانون کے مطابق اس ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جرائم کی روک۔ جی یہ تھے شاید عزیز صاحب اور مبارک صاحب، کیونکہ آپ نے ایک یہ سمجھ لیں کہ قتل آپ نے برآمد کیا اور اس کو مینشن کر چکی ہے ہماری جو انتظامیہ ہیں آزاد کشمیر کی، وہ بھی کہ جس طرح شاریہ میں قتل ہوا تھا اس کو دبا دیا گیا، اس کو مرگ اتفاقی یعنی کہ قرار دیا گیا تھا۔ تو آپ اس تحقیقات کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالیہ معاملہ ہے بشرا بی بی والا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ بہت شکریہ خوشحال صاحب، جس طرح شاہد صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو گولی ہے یہ بشرا بی بی جو قتل ہوئی ہے، ان کا رات کو جب 2 بجے افواہ چلی کہ خودکشی ہوئی ہے، یہ خودکشی انہوں نے نہیں کی، یہ پری پلان کے تحت اس کو قتل کیا گیا ہے۔ ہم رات سے اس پہ لگے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا۔ پہلے تو پولیس وہاں پہ گئی، 2-3 گھنٹے ان کے وہاں پہ لگ گئے، ان کے مذاکرات کوئی نہیں ہوئے۔ تو جب سوشل میڈیا پہ شور پڑا، لکھنا شروع کیا ہم سب، شہر صاحب نے، آپ صاحب نے، تو پھر ڈیڈ باڈی کو مجبوراً پولیس کو لانا پڑا ہاسپٹل کے اندر، ورنہ یہ معاملہ ادھر ہی جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جاتا۔ تو ہمارے میں ذرائع کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بر وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور کریکٹ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو رات ہی کو ہم نے کہہ دیا تھا یہ قتل ہوا ہے۔ پھر اب صبح سے آپ بھی میرے ساتھ گئے، وہاں پہ آپ نے دیکھا پوسٹ مارٹم ہوا، آف دا ریکارڈ ہم نے جو اپنی ذرائع ان سے معلوم کیا جو ایکسپرٹ لوگ ہیں اس طرح کے، تو انہوں نے کہا جی کہ گولی جو ہے وہ کمر سے لگی ہے اور سینے کو چیرتی ہوئی بہر ہوئی ہے، تو یہ جو ہے قتل کیا گیا۔ اور پولیس نے ابھی تک جو ہے کسی ملزم کو جو پوسٹ مارٹم ہو بھی گیا، اب رپورٹ تو اس کی تفصیلی آتی رہتی ہے، اس کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ آیا اس کو قتل کیا گیا، یہ اس نے سوسائڈ کیا ہے، تو اس کو قتل کیا گیا۔ اور ہمارے جو کنفرم ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا، گولی پیچھے سے اس کو لگی اور سینے سے باہر ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے ساتھ ہی رہیں، کہ بہت سارے سیاسی جو وہ ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، پہلے بھی شاریہ قتل کیس پہ بھی انہوں نے کیا کیا کہ سیاسی ٹھیکیداروں نے اس کو دفنا دیا۔ 11 دن گزرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس پہ کیا، اور وہاں پہ اس وقت کے ایس پی ریاض مغل صاحب نے اس پہ ایکشن دی اور فوری وہ قتل برآمد ہوا۔ پھر نردجیہ جو قتل ہوا جس کو کہا گیا کہ چیتے نے مار دیا، اس پہ بھی سیاسی وہی جو شاریہ میں متعلق تھے سیاسی ٹھیکیدار، وہی نردجیہ میں بھی متعلق ہوئی، اور آج تیسری بار وہی جو نمنیہ بانی گرسی میں رات سے متعلق ہیں۔ اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ رات سے جو اس کی والدہ ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے بیان دینے ہیں، آپ نے اس طرح کے بیان دینے، شوہر نے اس طرح کے دینے، تو یہ قتل ہے، یہ سامنے آ چکا ہے۔ پولیس آپ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کریں، تو ہم تو اپنی تحقیق کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ دنوں جو ایک شور پڑا کہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، وہ جو سرائی جس کو ہم وہ کہتے ہیں پاشی نہر ہے، اس میں تو جمعے والے دن پانی ہی نہیں ہوتا۔ اب وہاں سے جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں
وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ایک عام پتلی سی چھڑی ہوتی ہے وہ بھی نہیں گزر سکتی، پانی نہیں تھا، تو ایک اتنی بڑی عورت کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ کیسے مل گئی، وہاں پہ اس کو قتل کر کے چھوڑا گیا، اور اس میں بھی بڑے سیاسی جو ٹھیکیدار ہیں اس میں وہ ملوث تھے، اور اس کو دبایا گیا۔ کڈلی جھیل کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، ایک عورت کی ڈیڈ باڈی ملی، وہاں پہ بھی ہم نے پولیس کے ذمہ داران سے وفد کی صورت میں ہم صافی پیش ہوئے کہ اس کو قتل کیے گئے، اور باخبر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھنڈک، انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی سیاسی اور یہ اتفاقاً یہ جو ساری جو یہ عورتیں یہ شادی شدہ ہیں، تو یہ اس طرح کا سین چل رہا ہے، اور ابھی تک پولیس کی ملزمان کو گرفتار نہ کرنے سے بہت بڑے جو سوال وہ جنم لے رہے ہیں کہ اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ آیا جو سیاسی لوگ ہیں وہ پولیس اور جو اس طرح وہ کچھ آپس میں یہ سے آپ دیکھیں یہ جتنے بھی جب ورثہ مقدمہ درج کروائیں گے تو ظاہر ہے آخر ان کا کیونکہ قانون میں ان کو ریلیکس ملتا ہے، راضینامہ ہو جاتا ہے، تو اگر پولیس فریق بن جائے میرے خیال میں پھر ایک کیس جو ٹرائل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا شالیہ میں قتل ہوا، اس کا قاتل اس کا شوہر تھا، اس میں ملوث اس کا سسر تھا اور اس کا باپ تھا، انہوں نے پہلے اس کو دفن کر دیا، پھر جب آئے تو انہوں نے عدالت میں جا کے معاف کر دیا۔ اب عدالت جب ورثہ معاف کرتے تو کر دیتی ہے، اس میں ریاست کو خود فریق بننا چاہیے، مستقل سے مقدمہ خود بننا چاہیے، ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ دوسرے دن جیلم ویلی کی جو شرح ہے وہ آبادی کی ریاست سے پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جیلم ویلی میں جرائم کی شرح زیادہ ہے، کیونکہ اس کی آبادی کا اور جرائم زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ پچھلے 2 سالوں کا ریکارڈ نکالنے کی کتنے یہاں پہ قتل ہو چکی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ورثہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور قاتل بھی وہی ورثہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ریاست اس پہ سٹینڈ لے گی، وہ اپنی اس پہ کھڑی ہو جائے گی ان کے خلاف، تو میرے خیال میں اگر کسی ایک کو سزائے موت کی وہ ہو جاتی ہے یہاں سے سزا، تو کم سے کم ہمارے جو جیلم ویلی ہے اس میں جو جرائم کی کمی آ سکتی ہے، ورنہ آئے روز کتنی بے گناہ عورتیں اسی طرح گولیوں کا نشانہ بنتے رہیں گی، وہ آگ کا نشانہ بنتی رہیں گی، اور ہمارے معاشرے میں جرائم بڑھتے جائیں گے، اس سے ہمارے بچے خوفزدہ ہوتے ہیں، ہماری عورتیں خوفزدہ ہوتی ہیں۔ تو میں یہ اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری ریاست کو خاص کر یہ جو قتل ہوا ہے اس پر کم سے کم، اور جو گزشتہ دنوں چھیالہ میں قتل ہوا ہے، ان 2 قتل پر ہماری ریاست کو سٹینڈ کرنا چاہیے۔ اگر ورثہ معاف بھی کر دیتے ہیں تو ہماری ریاست اس کی وہ مستقل سے مقدمہ بنے، اور وہ اپنے اس میں جو مقدمے کا آگے اس کو ٹرائل کرے۔ اور یہاں چونکہ ایک لوکیلٹی میں ایک بات رہتی ہے کہ وہ لوگ سامنے آ کے بات نہیں کرتے، وہ پس پردہ آپ سے کوئی اس حوالے سے کوئی انفارمیشن دیتے رہے ہیں۔ یہ گزشتہ رات کو جو معاملہ ہوا، کیا اب تک کوئی ایسے شاید آپ کو ملے یا ایسے لوگ جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ قتل تھا یا خودکشی تھی یا اس طرح کے کوئی معاملے ہوئے؟ شاہد صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے سامنے کیا اور اپنے بات کرنے کا جو ہے موقع فراہم کیا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، رات کو جب یہ قتل کی خبر میں بغداد میں تھا، مجھے بھی پتہ چلا، میں نے مبارک وان صاحب کی آئی سے خبر پڑی کہ بانی گلسی میں خاتون کو الحاق اسے خودکشی کر دی۔ تو یہ خبر جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد پھر مجھے رات 10 بجے میں یہاں پہ ہٹیوں میں پہنچا، اور مجھے ایک ذرائع سے پتہ چلا کہ جی انہوں نے ایک ملزم کو، پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور جس کو تفتیش جس کی شروع کی ہوئی ہے پولیس نے اپنی طرف سے۔ لیکن ابھی جو پتہ چلا ہے، ابھی جب ڈاکٹروں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہمیں اطلاع ملی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے اور وہ مارڈر کو جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد پھر جب ہم نے پولیس سے معلومات کرنے کی کوشش کی تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے کوئی ملزم گرفتار ہی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سب سے بڑی جو سوچنے کی بات ہے کہ پولیس اپنا کیس خود لڑنے کے بجائے جرگہ داروں کے حوالے کر دیتی ہے، جو کہ پولیس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسانی جان ہے، اس کے ساتھ کھیلا گیا، اس کو ختم کیا گیا۔ ایک انسان کی جو ہے وہ موت جو ہے وہ پورے دنیا کی حیات کی جو ہے پوری دنیا عالم کی موت ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس کو مجھے امید بھی ہے پولیس سے، ابھی تو ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں کیس کا، ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، ہم یہ کیسا رائے نہیں لگا سکتے کہ پولیس کام نہیں کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس سے کہ پولیس اس قتل کو کہ اپنے جو ہے تمام تقاضے جو ہے وہ تحقیقات کے تمام تقاضے پورے کر کے جو متعلقہ جو ملزم ہیں وہ ان کو گرفتار کر کے
ان کو سزا. جی ناظرین، یہ تھے آج وہ میرے پریس کلب کے وہ سینئر دوست جنہوں نے اس علاقہ میں جہلم ویلی میں گزشتہ 2 جو قتل ہوئے تھے، جن کو خودکشی کا معاملہ قرار دے کر دبانے کی کوشش کی گئی تھی. میں ان کو جانباز کہوں گا کہ انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے ان کو بے نقاب کیا. اور آج پھر ایک اور واقعہ ہو گیا ہے جس میں ان کی انویسٹیگیشن شروع ہے. اب تک کی صورتحال انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اس موقع پہ ہمیں جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان پہ بھرپور یقین ہے کہ وہ قتل میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ملزمان بھی گرفتار کرتے ہیں. لیکن اس وقت میری ایک گزارش ہے کہ اور یہ سمجھ لیں کہ پوری علاقے کی یہ گزارش ہے کہ قتل میں ملوث افراد کو کوئی چھوٹ نہ دی جائے اور اس میں ریاست کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ریاست کو از خود نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ جو جرگہ داری میں یہ معاملات سمیٹے جاتے ہیں یہ نہ ہو سکیں اور قاتل کو قرار واقعی سزا ملے. انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ ایک قانونی ایکسپرٹ کے ساتھ، اس سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے کیا ہوا. اللہ حافظ.